बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। डॉक्टर आमिर आतिश आपकी खिदमत में हाजिर है। हम ये चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी स्टूडेंट किसी भी लेवल का कम अज़ कम उर्दू में फेल नहीं होना चाहिए। इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। हमारा आज का मौजू है मेहनत पसंद खिरदमंद। खिरदमंद कहते हैं अक्ल वाले को, अक्लमंद को। सबसे पहले देखिए इस सबक के अहम निकात। एक मुल्क है, एक कंट्री है जिसका नाम है मुल्क फिराग। वहाँ का एक बादशाह है जिसका नाम है खुसरवे आराम, जो कि एक फरिश्तों की तरह का एक फरिश्ता सिफत बादशाह है। इसलिए वहाँ की आवाम बहुत खुशहाल है। एक जगह ज़्यादा सारे फूल इकट्ठे खिले जिनकी बू गर्म और तेज़ थी। फिर दो किरदार आ गए, फ़रेब के जासूस और सीना जोरी के शयातीन। उसके बाद तीन किरदार आए ढेर सारा मालो दौलत लेके। उसके बाद आते हैं एहतियाज और अफलास, बुजुर्गाना लिबास में। बादशाह मुल्क छोड़ के किनारा कश हो जाता है। साथ ही दो सियाने लोग तदबीर और मशवरा भी किनारा कश हो जाते हैं। जब बुरा वक्त आता है तो लोग तदबीर और मशवरे के पास जाते हैं, वो उनको मेहनत पसंद खिरदमंद के पास भेजता है। मेहनत पसंद खिरदमंद के लेफ़्ट और राइट, दाएं और बाएं दो लोग खड़े होते हैं, हिम्मत और तहम्मुल। अब एक बार फिर गौर से सुनिएगा। एक मुल्क था, का बादशाह था खुसरवे आराम। बहुत फरिश्ता सिफत बादशाह था, इसलिए आवाम बहुत खुशहाल थी। उसके बाद फ़रेब के जासूस और सीना जोरी के शयातीन ये वहाँ पर आए। सबसे पहले वहाँ पर दो सियाने लोग थे, दो अच्छे लोग थे, जो तदबीर और अच्छे जो मशवरे देता था वो मशवरा, ये उनके नाम है तदबीर और मशवरा। तीन लोग आए, रूर, हसद और ख़ुद पसंदी। उसके बाद दो लोग एहतियाज और अफलास। उसके बाद है मेहनत पसंद खिरदमंद, और मेहनत पसंद खिरदमंद के लेफ़्ट और राइट दो लोग खड़े होते हैं जो हिम्मत और तहम्मुल। ये एक तमसीली किस्सा है, एक तमसीली कहानी है, मतलब मिसालों से एक कहानी बयान की गई है। और कौन बयान कर रहा है? ये बयान कर रहे हैं मौर्रखीन, तारीख़ बयान करने वाले बयान करते हैं। उस ज़माने की बात है, ये एक फ़र्ज़ी कहानी है, ये एक फ़र्ज़ी किस्सा है। मौर्रखीन बयान करते हैं कि ये उस ज़माने की बात है जब ज़माने में गुनाह नहीं था, बदी नहीं थी। उस ज़माने में एक मुल्क था, मुल्क फराग, मतलब फ़ारिग रहने से। और ये बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का मुल्क था, एक आइडियल स्टेट थी, यूँ समझ लें आप। एक बहुत ही खुशहाल मुल्क था, जहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल थे। वहाँ हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। लोग मेहनत मुशक्क़त करते थे, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। वो फसलें उगाते थे, हल चलाते थे, सख्त मेहनत और मुशक्क़त करते थे। उस मुल्क में हर शख्स जो है वो मेहनत करता था, इसलिए जो है वहाँ पर हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे और सब मिलकर काम करते थे। कोई किसी से हसद नहीं करता था, मतलब जेलस नहीं होता था। इसलिए हर तरफ फूल ही फूल थे, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। वहाँ पर उस मुल्क में हर तरफ ठंडी हवाएं चलती थीं और हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। यूँ समझ लें कि जैसे एक बहुत ही शानदार किस्म का मुल्क हो जिसमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। वहाँ शारें बहती थीं, ठंडे पानी के चश्मे जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। लोग उन चश्मों से पानी पीते थे। वहाँ हर तरफ फलदार और फूलदार दरख्त थे। उस मुल्क का एक बादशाह था, उस बादशाह का नाम था खुसरवे आराम। वो एक फरिश्ता सिफत बादशाह था। वो लोगों को अपनी ज़ाती मकासद के लिए कभी भी तंग नहीं करता था, किसी से टैक्स नहीं लेता था। मतलब जैसे फरिश्ते होते हैं ऐसा ही फरिश्तों की तरह का एक बादशाह था। लोगों का बहुत ख्याल रखने वाला, लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करने वाला, लोगों के दुख सुख में काम आने वाला वो बादशाह था। इसलिए वहाँ की आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा खुशहाल थी।
لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ایک دوسرے سے حسد بالکل بھی نہیں کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ ایک وسیع و عریض میدان میں تختہ پھولوں کو کھلا، مطلب بہت زیادہ پھول ایک جگہ پر کھلے جن کی بو گرم اور تیز تھی۔ اس سے لوگوں کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ دیکھیں، آپ روز پرفیوم لگاتے ہیں، لیکن اگر وہی پرفیوم آپ ناک کے قریب رکھ کے چھڑکیں تو آپ کو چھینکیں آنے شروع ہو جاتی ہیں، اس سے الرجی ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ان پھولوں کی خوشبو گرم اور تیز تھی جس سے لوگوں کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ جو سکون میں رہتے تھے ان میں بے چینی پیدا ہوتے ہی وہاں پر دو لوگ آ گئے، دو کردار آ گئے، فریب کے جاسوس اور سینہ زوری کے شیاطین۔ یہ کرداروں کے نام ہیں۔ سے فریب دھوکہ دینے کو کہتے ہیں اور سینہ زوری بدماشی کو کہتے ہیں۔ فریب کے جاسوسوں نے آ کر جاسوسی شروع کر دی، لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیا، اور سینہ زوری کے شیاطین جو تھے انہوں نے آ کر بدماشیاں شروع کر دیں۔ ماحول خراب ہوتے ہی انہوں نے اپنی ذریات یعنی اپنی اولاد، لوٹ مار، ڈاکہ، تاراج اور غارت کو بھی بلا لیا، اور انہوں نے بھی آ کر مزید جو ہے وہ ماحول کو خراب کر دیا۔ اس کا فائدہ اٹھا کر وہاں پر 3 لوگ اور آ گئے، غرور، حسد اور خود پسندی، اور یہ اپنے ساتھ بہت سارا مال و دولت لے کے آئے تھے، دولت کے پیمانے لے کر آئے تھے، اور انہوں نے لوگوں کو مفت میں وہ چیزیں دینا شروع کر دیں، مال و دولت دینا شروع کر دیا۔ یہ لوگوں کو فری میں پیسے دے رہے ہیں، زیور دے رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے یہ ان کو فری میں دے رہے ہیں۔ اب وہ لوگ جو محنت مشقت کرتے تھے، جو ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، جو سخت محنت کے عادی تھے، انہوں نے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو دوسروں کو دینا پسند کرتے تھے، جو دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتے تھے، اب وہ لوگ مانگ رہے ہیں ان سے، وہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اگرچہ زیادہ تر لوگ ان کے پاس جانا شروع ہو گئے، لیکن ابھی تک کچھ لوگ بادشاہ کے ساتھ تھے، سارے لوگ ابھی تک غرور، حسد اور خود پسندی کے پاس نہیں گئے تھے۔ ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے 2 نئے کردار، 2 نئے لوگ، احتیاج اور افلاس، یہ بزرگانہ لباس میں آ گئے، جیسے پیر ہوتے ہیں، جیسے جعلی فقیر یا پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسے پیروں فقیروں پہ لوگوں کا اعتقاد بہت زیادہ ہے۔ ویسے تو احتیاج ضرورت کو کہتے ہیں اور افلاس غربت کو کہتے ہیں، لیکن یہ یہاں پر 2 کردار ہیں۔ جو لوگ بادشاہ کے ساتھ تھے انہوں نے بھی بادشاہ کو چھوڑ دیا، اور اب لوگ احتیاج اور افلاس کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ جب سب لوگوں نے بادشاہ کو چھوڑ دیا تو بادشاہ یہ صورتحال دیکھ کر ملک سے کنارہ کش ہو گیا، وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ جب بادشاہ ملک چھوڑ کے کنارہ کش ہوا تو اس وقت وہاں کے جو 2 سیانے لوگ تھے، جو بزرگ تھے، تدبیر اور مشورہ، جو لوگوں کو مصیبت سے بچنے، مشکلات سے نکلنے کی تدابیر بتاتے تھے، اچھے مشورے دیتے تھے، وہ بھی کنارہ کش ہو گئے۔ انہوں نے بھی اس ملک کو چھوڑ دیا، اور اس ملک کو چھوڑ کر وہ ملک سے باہر انہوں نے ایک باغ میں ایک سیب کے درخت پہ جھولا لگایا، وہاں انہوں نے اپنا گھر بنا لیا اور وہاں رہنا شروع کر دیا۔ اب وہ کسی کو مشورہ نہیں دیتے تھے، انہوں نے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ کوئی بھولا بھٹکا ان کے پاس آ جاتا تو اس کو وہ کوئی تدبیر بتاتے یا مشورہ دیتے، باقی انہوں نے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ غرور، حسد اور خود پسندی آخر کب تک لوگوں کو فری میں سب کچھ دیتے رہے؟ انہوں نے ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا۔ لوگ محنت کرنا چھوڑ چکے تھے، ہل چلانا چھوڑ چکے تھے، فصلیں اگنا بند ہو چکی تھیں، درخت سوکھ چکے تھے، اور پھر کیا ہوا؟ پھر قحط پڑ گیا، زمین بنجر ہو گئی، لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو گئے۔ اب جب لوگ بھوک سے مرنا شروع ہوئے تو اب لوگوں کو ہوش آیا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا ہے۔ ہر چیز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بھوک کا مقابلہ آپ کیسا کر سکتے ہیں؟ جب لوگ بھوک سے ہی مرنا شروع ہو گئے، جب قحط پڑ گیا، جب کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں ہے، جب فصلیں ہیں ہی نہیں، جب چشمے سوکھ چکے ہیں، جب درخت سوکھ چکے ہیں، جب اناج ختم ہو چکا ہے،
اب لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، تو لوگ اب تدبیر اور مشورے کی طرف بھاگے. ان کو خیال آیا کہ وہ تدبیر اور مشورہ ہی کوئی اس چیز کا حل نکال سکتے ہیں. تدبیر اور مشورہ نے پہلے تو ان کو اچھی خاصی سنائی کہ تم لوگ ہو ہی اس قابل، تم نے اتنے اچھے بادشاہ کی قدر نہیں کی، تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا. لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے، خدا کے لیے ہمیں اس مشکل سے نکال دو ورنہ ہم مر جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک شخص ہے جو تمہیں اس مصیبت سے نکال سکتا ہے، وہ کمال کا شاگرد ہے، اس نے ہنرمندی کا دودھ پیا ہے، اس کے بازوؤں میں بہت طاقت ہے، اور وہ ہے محنت پسند خرد مند. ہے تو وہ احتیاج اور افلاس کا بیٹا، لیکن وہ ان کی طرح کا نہیں ہے، وہ بہت محنت کرنے والا اور ایماندار ہے. اب سب لوگ اکٹھے ہو کر محنت پسند خرد مند کے پاس گئے. پہلے تو اس نے لوگوں کو دیکھتے ہی کہا لگایا اور کہا، کس طرح کے لوگ ہو تم، اور کس طرح کا تمہارا بادشاہ تھا جو تمہیں مصیبت سے نکالنے کے بجائے چھوڑ کر ہی چلا گیا ہے. سب نے کہا، خدا کے لیے ہمیں اس مصیبت سے بچا لو ورنہ ہم مر جائیں گے. محنت پسند خردمند ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں معماری کے اوزار تھے، وہ ایک بہت بڑے برج کی بنیاد رکھ کر ابھی فری ہوا تھا. اس کا جسم اینٹھا ہوا تھا، اس کی پسلیاں ابھری ہوئی تھیں، اور سخت محنت کرنے سے اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا. اس نے کہا، کوئی بات نہیں، میں تمہیں اس مصیبت سے نکالوں گا. سب نے کہا، بالکل ٹھیک ہے. اس کے دائیں اور بائیں دو جوان کھڑے تھے، ایک کا نام تھا ہمت، ایک کا نام تھا تحمل. محنت پسند خرد مند نے ان دونوں کو، مطلب ہمت اور تحمل کو، ان لوگوں پر نگران لگا دیا اور کہا، میں ان کو بتاؤں گا اور یہ تمہیں بتائیں گے، جس طرح یہ بتائیں تم لوگوں نے ویسے ہی کرنا ہے. محنت پسند خرد مند کی زیر نگرانی ہمت اور تحمل کی مدد سے لوگوں نے پھر سے محنت کرنا شروع کر دی، پھر سے فصلیں اگانا شروع کر دی، لوگ پھر سے ہل چلانا شروع ہوئے اور پہلے کی طرح کھیتی باڑی شروع کر دی. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوشحالی پھر سے لوٹ کر واپس آ گئی، اور اس طریقے سے محنت پسند خرد مند نے سلطان محنت پسند کا لقب پا لیا. مولانا محمد حسین آزاد اردو کے نامور نثر نگار ہیں. ان کا شمار اردو کے اولین انشا پردازوں اور مضمون نویسوں میں ہوتا ہے. انہوں نے کئی شہرہ آفاق کتابیں یادگار چھوڑی ہیں. سبق محنت پسند خرد مند ان کی مشہور تصنیف نیرنگ خیال سے لیا گیا ہے. سیاق و سباق ہم لکھتے ہیں 8 سے 12 لائن. آپ ہر پوائنٹ پہ ایک لائن لکھیں گے تو بڑی آسانی سے جو ہے انہی جو اہم نکات ہے ان سے آپ کا سیاق و سباق بن جائے گا. حوالے کے اشعار جو تشریح میں آپ استعمال کریں گے وہ آپ کے سامنے ہیں. کہانی بہت آسان تھی اگر کرداروں کے نام انسانوں کے نام پر ہوتے. جو شخص جس طرح کا کام کرتا تھا مولانا محمد حسین آزاد نے اس کا نام ہی ویسا رکھ دیا ہے. بس کرداروں کے نام اچھے سے یاد کر لیں تو کہانی تو بہت آسان ہے. امید ہے آپ کو ہمارا آج کا لیکچر ضرور پسند آیا ہوگا. ہمارے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھی فائدہ ہو جائے. انشاءاللہ پھر کسی نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.